दोस्तों, आज का ये वाकया सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे एक रीछ ने एक नौजवान लड़की पर हमला कर दिया और रीछ की वजह से वो लड़की किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही न रही। और कुछ महीने के बाद जो लड़की के साथ हुआ, ये देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। हर जवान बेटी अपने घर में रखने वाला शख्स ये कहानी ज़रूर सुने, क्योंकि जिस तरह एक रीछ ने नौजवान लड़की को चीर डाला, फाड़ डाला, कोई यकीन ही नहीं कर सकता था। सारी रात कमरे से बचाव बचाव की आवाज़ें आती रही, मगर कोई भी उस लड़की की मदद को ना गया। ये वाक़या आपको तफसील से बताते चलेंगे। आज फिरोज़पुर की मस्जिद में ऐलान गूंजा कि रियाज कसाई का इंतकाल हो गया है, जिसका नमाज जनाजा शाम 5 बजे अदा किया जाएगा। लोग जो सुबह सुबह अपने काम और कारोबार के लिए निकल रहे थे, ये ऐलान सुनते ही उनके कदम वहीं पर रुक गए। पहले तो ये उन्हें महसूस हुआ कि ऐलान गलत हुआ है, या फिर उन्हें लगता था कि ये हमने नाम गलत सुना है। रियाज कसाई को भला कैसे कुछ हो सकता है? अभी कल ही तो दुकान पे बैठा वो अपना गोश्त की दुकान पर गोश्त बेच रहा था। बड़ा ही आला और इखलाक और नेक इंसान था वो। माशाल्लाह, हाफ़िज़ कुरान भी था। आज तक किसी को भी उसको उलझते हुए नहीं देखा गया। भले ही अपना नुकसान करवा लेता, लेकिन दूसरों का नुकसान हरगिज़ नहीं होने देता था। कोई गरीब या यतीम बच्चे उसकी दुकान पर आ जाते तो वो उनको गोश्त फ्री दे दिया करता था। कई लोग तो इस बात का, बहुत सारे लोग ऐसे भी फ़ायदा उठा चुके थे, मगर उसने कभी किसी से उसका बदला ना लिया। उस दिन पूरा मोहल्ला सोगवार था, और साथ ही साथ ये ख्याल भी उनके दिलों में आ रहा था कि अचानक रियाज कसाई को हो क्या गया है कि उसका इंतकाल हो गया। सबको शाजिया पर तरस आ रहा था, जो रियाज कसाई की बेटी थी, और उसकी वालदा तो शाजिया के बचपन में ही इंतकाल कर चुकी थी। उसके माँ और बाप का प्यार भी इस रियाज कसाई ने उसको कभी महसूस नहीं होने दिया। लोग सब शाजिया के पास पहुँचे, जहाँ पर वो चीख चीख कर अपने बाप की मैयत को सीने से लगाकर रो रही थी। लोगों के ज़हन में यही सवाल गर्दिश कर रहा था कि आखिरकार रियाज कसाई को हुआ क्या कि अचानक उसकी मौत हो गई। और जो हकीकत सामने है, अल्लाह अकबर, वो नाकाबिले यकीन थी। शाजिया ने कहा, अब्बा आज रात जब बिस्तर पे लेटे तो बार बार अपना सीना मल रहे थे और बोल रहे थे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जिस तरह के किसी ने लोहे की राड से मेरा सीना दबा दिया हो। मैंने उन्हें थोड़ी सी दवा पिलाई तो वो आराम से सो गए। अचानक रात को उनके कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं जब गई वहाँ पे लाइट जलाई तो उनका बिस्तर खून से लथपथ था। जब तक अंधेरा था, मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उनके बिस्तर के करीब कोई बहुत ही खूनख्वार जानवर मौजूद हों और हमला कर चुके हों। मगर जैसे ही रोशनी मैंने जलाई तो वहाँ पर कुछ भी ना था, और मेरे अब्बू मर चुके थे। ये सुनकर लोग सोच में पड़ गए। जिन लोगों ने रियाज कसाई को गुस्ल दिया था, उनका भी यही कहना था कि रियाज के जिस्म पर खरोंचों और जख्मों के बहुत ज़्यादा निशानात पाए गए हैं। ऐसे लग रहा था जैसे रियाज कसाई के जिस्म को किसी दरिंदों ने बेदर्दी से नोचा हो। मगर यह तजस्सुस तो तजस्सुस ही रह गया। रियाज कसाई ने ना ही घर में कोई कुत्ता पाल रखा था, ना बिल्ली, और ना ही उसे कोई जानवर वगैरह पालने का शौक था। बहरहाल जो भी कुछ हुआ, उन्होंने गुस्ल कफन देकर रियाज कसाई को दफनाने के लिए उसका जनाजा उठा लिया। जैसे ही उन्होंने कलमा शहादत कहा, उसी वक्त, बिल्कुल ऐन उसी वक्त, उसका भाई नादिर रोता रोता धाड़े मारता हुआ आन पहुंचा। अपनी बीवी और बेटे समेत घर में दाखिल हो गया। सिर पीटता हुआ आके अपने भाई के जनाजे से लिपट कर जोर जोर से धाड़े मारकर रोने लगा। मेरे भाई, तू कहाँ चला गया? एक बार आंखें खोल, अपने भाई से बात तो कर। देख, तेरा बड़ा भाई तुझे मिलने आया है। खुदा गवाह है, पिछले 10 दिन से मुझे रोज़ ख्वाब आते हैं कि मैं अपने भाई से मिल कर आऊँ। ख्वाब में आप बार बार मेरे घुटनों पर गिर रहे हो और माफ़ी मांग रहे हो कि मेरे बड़े भाई, तू मुझे माफ़ कर दे। और मैं तुझे अपने घुटनों से उठाकर अपने सीने से बार बार लगा रहा हूँ। मैं तो इसी इंतज़ार में था कि तेरी तरफ से कोई कॉल आएगी, और देखो कॉल आई भी थी क्या कि तू मुझे छोड़ के जा चुका है। बड़ा भाई रियाज कसाई को अपने सीने से लगाकर बेइंतहा रो रहा था। ये आंसू सच्चे थे या फिर मगरमच्छ के आंसू थे? आस पड़ोस के लोग तो ना जान सके, मगर सामने बैठी शाजिया ये सब कुछ जान चुकी थी। इस वक्त उसके बाप की मैयत उसके सामने पड़ी थी और वो कुछ ना कर सकी। कुछ देर वहां पर नादिर रोता रहा, लेकिन जनाजे का वक्त हो चुका था। इसीलिए लोग जनाजा उठाकर जाने लगे,
اور شازیہ بار بار روتے ہوئے یہی کہہ رہی تھی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے میرے ابو کو کہیں نہ مت لے کر جائیں، میرے ابو کو یہیں میرے پاس چھوڑ دیں۔ شازیہ کی تائی اور محلے کی عورتوں نے اس کو پکڑ کر دلاسا دیا اور یوں ریاض قصائی کو منو مٹی تلے دفنا دیا گیا۔ ہر کسی کے من میں یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخرکار یہ ایک دم کیسے ہو گیا۔ ریاض قصائی تو اپنے اگلے جہان پہنچ چکا تھا، لیکن لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ شازیہ جو کہ ایک جوان لڑکی ہے یہ کہاں جائے گی۔ لیکن جب نادر اور اس کی بیوی کو دیکھا تو لوگوں نے یہی سوچا کہ تایا ہے، اب یہ لڑکی کو سنبھال لے گا۔ دھیرے دھیرے سبھی لوگ اپنے گھروں کو جانے لگے۔ رات کو مردوں کی بیٹھک لگی ہوئی تھی۔ نادر سبھی کے سامنے روتا ہوا آنسو بہا رہا تھا، بچپن کی یادیں تازہ کرتے ہوئے رو رو کر لوگوں کو اپنے ساتھ رلانے پر مجبور کر رہا تھا۔ تبھی ایک شخص نے پھر سے پوچھا کہ آخر ریاض پر اس سے ایسے کس نے حملہ کیا؟ مجھے تو کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ریاض بھائی پر کسی نے کوئی جانور چھوڑ دیا ہو، یا پھر ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی حساب تھا جس نے ریاض کی یہ حالت کر دی، ورنہ وہ تو ایک بہت اچھے بھلے انسان تھے۔ یہ سن کر نادر فوراً اپنا رخ چینج کرنے لگا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میرا بھائی بڑا ایک نیک انسان تھا، نیک شخص تھا، شاید اسے کوئی بیماری تھی، میں جانتا ہوں کہ اس کو بچپن سے ہی سفید خون کی بیماری تھی۔ اکثر اسے جب سفید خون کی کمی ہونے لگتی تو اس کا جسم ایسے ہی پھٹنے لگتا تھا اور خون نکلنے لگتا تھا۔ جب تک ریاض کے خون کی کمی نہ ہو جاتی وہ ایسی حالت میں ہی رہتا تھا۔ لوگ جیسے تیسے یہ بات مان کر وہاں سے جا چکے تھے۔ سب کے جاتے ہی نادر نے اپنی بھتیجی شازیہ کو اپنے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگا، بیٹا تم فکر مت کرو، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، تمہارا یہ تایا بالکل تمہارے ابو کی طرح تمہیں پالے گا، تمہارے ہی ساتھ رہے گا اور تمہیں کبھی بھی اکیلا پن نہیں محسوس ہونے دے گا۔ شازیہ پہلے تو اپنے تایا کے بارے میں بالکل بدگمان تھی، لیکن جب اس نے اپنے تایا کو یوں روتے دیکھا تو دھیرے دھیرے اس کو بھی احساس ہونے لگا کہ شاید اپنے 5 سال چھوٹے بھائی ریاض سے دور رہنے کی وجہ سے تایا کو بھی کچھ عقل آ چکی ہے، وہ سدھر چکے ہیں۔ شازیہ نے ان کے ساتھ ان کے گھر جانے سے صاف صاف انکار کر دیا، جبکہ کچھ دن بعد تایا جب اپنے گھر واپس گئے تو اپنا سارا سامان اٹھا کر واپس لے آئے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ شازیہ کے گھر میں شفٹ ہو سکیں۔ شازیہ کو اس کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ ریاض قصائی نے اپنی دکان سے اچھا خاصا پیسہ بنا رکھا تھا اور اچھا ایک گھر بھی لے رکھا تھا، تیار کر رکھا تھا۔ اس کے گھر میں ہر ایک چیز ضرورت کے حساب سے پوری تھی۔ لیکن جب شازیہ کے تایا باقی کا سامان لے کر آئے تو شازیہ کو دیکھ کر یہ چیخ نکل گئی۔ جب ایک زنجیر پکڑے اس کے تایا ایک سیاہ رنگ کے ریچھ کو اس کے گھر میں لے آئے۔ کہاں یہ دبلی پتلی لڑکی شازیہ تھی اور کہاں پر یہ پلا ہوا ریچھ تھا۔ وہ ریچھ اتنا بڑا تھا کہ اگر وہ اپنے اگلے پیروں کے اوپر کھڑا ہوتا تو انسان سے بھی 6 فٹ اوپر لگتا تھا۔ اس کو دیکھ کر بہت خوف آتا تھا اور جس کے اوپر سے لال لال آنکھیں تھیں۔ جیسے ہی ریچھ گھر میں داخل ہوا شازیہ چیخی چلائی۔ شازیہ کو چیختی چلاتی دیکھ کر ریچھ بھی زور سے دھاڑ مارنے لگا اور شازیہ کی طرف لپکا، اور شازیہ روتے ہوئے اپنی تائی کے پیچھے چھپ گئی اور کہنے لگی، یہ کیا ہے، اتنا بھیانک جانور، اسے آپ گھر میں کیوں لے کر آئے ہو؟ پلیز اس کو واپس چھوڑ کے آؤ، مجھے اس سے بہت زیادہ خوف آ رہا ہے۔ جس دن میرے ابو کا انتقال ہوا تھا اس دن بھی اس کے کمرے سے ایسے چیخنے اور ایسے گھرانے کی آوازیں آنے شروع ہوئی تھی۔ شازیہ روتے ہوئے منظر یاد کر کے رونے لگی۔ تائی اسے سینے سے لگا کر کہنے لگی، ارے بیٹا کیسی باتیں کر رہی ہے، اب تمہارے تایا اور ہم اب یہیں پر رہیں گے۔ تمہارے تایا شہر میں رہ کر اس ریچھ کا کرتب دکھایا کرتے تھے اور ہمارا گزر بسر چلتا تھا، یہی ہمارا ذریعہ معاش ہے۔ اب ہم تمہارے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسے شفٹ ہو رہے ہیں تو اس ریچھ کو ایسے تو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتے۔ گھر کے کونے میں ریچھ کو باندھ دیا گیا، جو بار بار گھراتے ہوئے شازیہ کی طرف آنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ شازیہ سکڑ کر بیٹھی اس ریچھ کو خوف زدہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں گھبرایا ہوا دیکھ کر نادر چاچا کہنے لگے، ارے تمہیں اگر اتنا ہی ریچھ سے خوف آتا ہے تو فکر مت کرو، میں اس ریچھ کو بہت جلدی سودا کر کے بیچ دوں گا۔ یہ پالتو ہے، گھر کا پالا ہوا ہے، یہ انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ مگر سمجھ تو مجھے اس بات کی نہیں آ رہی کہ تمہیں یہ دیکھ کر اتنا بھڑک کیوں رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے شازیہ کو یقین دلایا کہ وہ اس ریچھ کو بہت جلد بیچ دے گا۔ دھیرے دھیرے سبھی لوگ اپنی زندگی میں مگن ہونے لگے۔
آس پڑوس کے لوگوں نے بھی شازیہ کے پاس آنا جانا کم کر دیا اور ریاض کسائی کی دکان نادر اور اس کے بیٹے نے ہی سنبھال لی تھی۔ نادر کا بیٹا شازیہ سے 5 سال بڑا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں ریاض کی دکان اور اس کے گھر پر نادر اور اس کا بیٹا قابض ہو چکے تھے۔ شازیہ تو اپنے ابو کے جانے کے غم میں بالکل ہی گل کر رہ چکی تھی۔ اسے یہ سوچنے کا موقع ہی نہ ملا کہ اس کا تایا ایک بار پھر اپنا زندگی کا مقصد پورا کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہے۔ ایک روز شازیہ اپنے آنگن میں جھاڑو لگا رہی تھی جب ریچھ اس کو غور غور سے دیکھ رہا تھا۔ بار بار شازیہ کو دیکھ کر گرجنے لگا۔ شازیہ نے ایک نظر ریچھ کو دیکھا، شاید اس کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے کچن میں رکھی روٹی لا کر اس کے آگے رکھ دی اور وہ ڈرتے ڈرتے ریچھ کے پاس گئی تھی۔ جیسے اس نے ریچھ کے آگے روٹی رکھی تو اچانک نہ جانے کیسے ریچھ کی زنجیر کھل گئی۔ وہ ایک دم سے شازیہ کی طرف لپکا۔ شازیہ چیخ کر اپنے تایا کو آواز دینے لگی۔ شازیہ کے ہوش تو اس وقت اڑ گئے جب اس نے ریچھ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ خوف کے مارے شازیہ کی آنکھوں کے اوپر جیسے اندھیرا سا چھا گیا ہو۔ وہ زمین پر گر گئی اور ہاتھوں کے بل سے پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے تایا کو آواز دینے لگی، مگر تبھی اچانک ریچھ شازیہ کے اوپر جھپٹ پڑا۔ شازیہ کی چیخیں گونجنے لگی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ شازیہ کی چیخنے کی آوازیں سن کر گاؤں والے اس کے گھر میں آنے لگ گئے۔ جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی وہ لاٹھیاں اور جوتے ریچھ کے سر میں برسانا شروع کر دیے، مگر کمرے میں لیٹی ہوئی تائی نے ایک مرتبہ بھی باہر نکل کر دیکھنے کی کوشش نہ کی۔ وہ تو کمرے میں کھڑی اس لمحے کا انتظار میں تھی کہ کب یہ ریچھ شازیہ پر حملہ کرے اور اس کا کام تمام کر دے۔ مگر جب گاؤں کے لوگ اکٹھا ہونے لگے تو وہ فوراً اپنا سر باندھ کر باہر نکل آئی، بیماری کا ناٹک کرتے ہوئے جھکی حالت میں موجودہ شازیہ کو اپنے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگی، ارے پاگل لڑکی، تجھے کس نے کہا تھا اس ریچھ کے پاس جانے کو؟ جب تجھے پتہ ہے کہ یہ تجھے دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے پاس کیوں گئی تھی؟ میری بچی اپنی حالت دیکھ، ریچھ نے تیرا کیا حال کر دیا ہے۔ محلے کے لوگ بھی اس ریچھ سے خوفزدہ ہو چکے تھے۔ اس شام نادر واپس آیا تو یہی کہنے لگا، یہ ریچھ تو انسانوں پر حملہ کر دیتا ہے، بہتر یہ ہوگا کہ اس ریچھ کو بیچ دوں یا پھر جنگل میں چھوڑ دوں، کیونکہ یہاں اس محلے میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ گھر سے چھوٹ کر باہر نکل آیا اور ہمارے بچوں پر حملہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ شازیہ زخمی بھی ہوئی تھی اور خوف سے بخار میں مبتلا ہو چکی تھی۔ دھیرے دھیرے تائی کا یہ رویہ شازیہ سے بدلنے لگا تھا۔ پہلے جو سارے گھر کے کام خود کیا کرتی تھیں اور شازیہ کے دل کی باتیں کر کے ان کا من بہلایا کرتی تھی، دھیرے دھیرے بیماری کا بہانہ بنا کر خود تو ہر وقت بستر پر بستر توڑتی رہتی اور شازیہ کو پورے گھر کے کاموں پر لگائے رکھ دیتی۔ یہاں تک کہ شازیہ سے اسکول بھی چھڑوا دیا۔ تمہارے ابو کے 40ویں پر پورے محلے میں کھانا کھلایا ہے، اچھا خاصا خرچہ ہو چکا ہے، ایک دفعہ پیسے آ جائیں پھر پڑھتی رہنا۔ شازیہ اپنے ہی گھر میں نوکر بن کر رہ گئی تھی۔ ایک روز وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے تایا اور تائی سے کہہ دے کہ وہ لوگ اپنے گھر چلے جائیں یا محلے کے لوگوں کے ساتھ رہ لے گی۔ اور وہ ویسے بھی محلے کی عورتیں بہت اچھی تھی، وہ کسی کو بھی اپنے ساتھ گھر میں سلا لیتی، کوئی بھی اسے انکار کرنے والا نہیں تھا۔ یہ گھر اس کا تھا اور وہ اس گھر میں نوکرانی بن گئی تھی۔ ابھی وہاں یہ باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے کندھے پر ایک ہاتھ آیا۔ گھبرا کر اس نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو احمد کھڑا تھا۔ اپنے چاچا کے بیٹے کو اتنے قریب کھڑا دیکھ کر وہ ہڑبڑائی اور کہنے لگی، کیا بات ہے، آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ ہڑبڑاتے ہوئے احمد نے اس کے پاس دیکھا اور پھر کچن کا دروازہ بند کر کے وہ شازیہ کے پاس چلا آیا۔ دونوں ہاتھ شازیہ کے کندھوں پر رکھ کر کہنے لگا، شازیہ، تم نہیں جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں تو تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میری بیوی بنو گی؟ یقین مانو میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امی اور ابو کا رویہ تمہارے ساتھ کتنا بدل چکا ہے۔ وہ تمہارے ہی گھر میں تم سے جانوروں جیسا کام کرواتے رہتے ہیں، مگر تم فکر مت کرو، کچھ عرصے بعد میں تم سے شادی کر کے تمہیں بیوی بنا لوں گا اور پھر تمہارے اوپر امی کو حکم چلانے نہیں دوں گا۔ یہ سن کر شازیہ کے وجود میں ایک جھرمری سی آئی تھی۔ وہ فوراً احمد سے پیچھے ہٹی اور کہنے لگی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ احمد بھائی، میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا بڑا بھائی مانا ہے، آپ کو
زیب نہیں دیتا کہ آپ مجھ سے اس طرح کی باتیں کریں۔ وہ شام جب سب دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو سب کے سامنے شازیہ کہنے لگی، تایا آپ اپنے ریچھ کو لے کر شہر واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہاں جا کر اپنی زندگی دوبارہ سے گزاریے، میں اس گھر میں اکیلی رہ لوں گی۔ پڑوس کی عورتیں بالکل میری فیملی جیسی ہیں، میرا خیال رکھیں گی۔ میرے ابو نے ساری زندگی اتنی عزت تو ضرور کمائی ہے کہ یہ لوگ مجھ پر آنچ تک نہیں آنے دیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو یہاں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد بڑی ہمت سے شازیہ نے انہیں یہ بھی بتایا کہ آج صبح کچن میں آ کر احمد نے مجھ سے یہ باتیں کی ہیں۔ تایا تو بہت غصے میں آگ بگولا ہو گیا، وہیں سارا کھانا الٹ دیا اور غصے میں احمد کو مارنے لگا۔ احمد کو مار کھاتا دیکھ کر شازیہ بھی گھبرا گئی، تایا کو منع کرنے لگی تاکہ احمد کو مت ماریے، جبکہ تائی دونوں ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہنے لگی، کیسی لڑکی ہے، ارے تو باپ بیٹے کو لڑوا دیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ ارے میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ تجھے جو بے سہارا اپنی بہو بنا کر اپنے ساتھ شہر لے جاؤں گی، مگر تو نے میرے ہی بیٹے کو اپنے باپ سے مار کھلا دی۔ نادر چاچا بھی یہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے شازیہ کو اپنی بہو بنایا جائے اور اس زمین گھر اور گوشت کی دکان پر نام کروا لیں۔ آج سے کئی سال پہلے تو چھوٹے بھائی کی ترقی سے وہ یوں ہی جلتا تھا۔ نادر چاچا نے شازیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا فکر مت کر، جب تک تیرا تایا زندہ ہے تیرے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوگا۔ تیری شادی تب تک نہیں ہوگی جب تک تو 18 سال کی نہیں ہوگی، اور اگر تجھے میرا بیٹا پسند نہ آیا تو میں تیری شادی وہاں کرا دوں گا جہاں تو کہے گی۔ وہ کسی بھی طرح اپنی بھتیجی کو اپنے جھانسے میں لینا چاہتا تھا اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا، جبکہ وہیں غصے میں لال پیلا احمد بدلے کی آگ میں جھلسنے لگا تھا۔ چند روز یوں ہی گزر گئے۔ اس رات تیز طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ شازیہ کو ہلکا ہلکا بخار بھی تھا کیونکہ وہ اس کا بدن چور چور ہو رہا تھا۔ رات کا کھانا بھی اس نے ٹھیک سے نہیں کھایا اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ شازیہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رات کے اس لیے کس قدر خطرناک ہونے والی ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ احمد بدلے کی آگ میں جلتا ہوا اپنے بستر سے اٹھا اور گھر کے اس کے کونے کی طرف جانے لگا جہاں پر ریچھ کو باندھ کر رکھا گیا تھا۔ وہ بھی سو رہا تھا، مگر احمد نے اپنے ہاتھ میں موجود دوپٹے کو ریچھ کے پاس رکھ دیا اور دوپٹہ شازیہ کا تھا جس میں شازیہ کے بدن کی خوشبو آ رہی تھی۔ ریچھ کو دوپٹہ سنگھانے کے بعد اس نے اس کی زنجیر کھول دی۔ ریچھ کی آنکھیں لال اچانک بڑی بڑی ہو گئی، خوفناک لگنے لگی تھی۔ شازیہ اپنے کمرے میں بے خبر سو رہی تھی جب دھیرے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ گہری گہری سانسیں لینے کی آواز اور گرجنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ شازیہ یہ محسوس کر چکی تھی کہ اس کے قریب کوئی آ رہا ہے۔ ٹھیک اسی وقت بجلی بھی چلی گئی اور کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ جب اپنے بے حد قریب شازیہ کو بدبو محسوس ہوئی۔ بدبو اتنی تیز تھی کہ اس کا سانس لینا بھی مشکل ہونے لگا۔ جیسے ہی شازیہ نے آنکھیں کھولی، اچانک ایک بالوں والا ہاتھ اس کے منہ پر آ گیا تھا۔ شازیہ یہ محسوس کر چکی تھی کہ وہ اس کے پاس آ چکا ہے۔ آدھی رات کو شازیہ چیخنے چلانے لگی، خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر سب کچھ بیکار تھا۔ شازیہ کی چیخیں کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ اس کے وجود پر جگہ جگہ کانٹے اور زخموں کے نشان لگے ہوئے تھے۔ وہ تو یوں تھی جیسے اس میں جان ہی باقی نہ رہی ہو۔ بالکل اسی وقت بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ اسی وقت ریچھ کے گرجنے کی آواز گونجی۔ ریچھ اس قدر بلند آواز میں چلایا کہ پڑوس کے لوگ بھی ایک پل کے لیے گھبرا کے اٹھ کر بیٹھ گئے کہ جیسے ریچھ ان کے بالکل قریب آ کے گرج رہا ہو۔ ریچھ کی آواز سن کر نادر چاچا اور اس کی بیوی بھی آ چکے تھے کمرے سے اتنی تیز آوائیں! دونوں میاں بیوی چونک کر بھاگ کر اس کے کمرے کی طرف آئے۔ سارا پلان کے مطابق تائی تو پہلے سے ہی جانتی تھی۔ جب کمرے کی روشنی جلا کر دیکھا تو سامنے کا منظر ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال چکا تھا۔ بستر پر پڑی پڑی حالت میں شازیہ، وہ ریچھ اس کے پاس بستر پر بیٹھا تھا اور اب بھی زبان باہر نکال کر وہ شازیہ کے وجود کو چاٹ رہا تھا۔ خوف کے مارے نادر فوراً آگے بڑھا اور اپنے پیر سے جوتا اتار کر اس ریچھ کو مارنے لگا۔ فوراً اسے پکڑ کر زنجیر کے ساتھ باندھ دیا۔
اپنے ہی کمرے میں جان بوجھ کر جمائی لیتے ہوئے احمد کہنے لگا کہ اب کیا تماشا ہو گیا ہے، اس گھر میں آدھی رات کو کیوں شور مچا رکھا ہے؟ نادر چاچا گھبراتے ہوئے کہنے لگا، ریچھ نے شازیہ پر حملہ کر دیا ہے، پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ تائی فوراً کہنے لگی، ارے اچھا ہے، اگر مر گئی تو سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ آگے بڑھ کر تایا نے شازیہ کے ناک کے پاس ہاتھ رکھنے لگا اور اس کی شہوت پر ہاتھ لگا کر دیکھا کہ سانسیں ابھی تک چل رہی تھی، مگر جو حالت شازیہ کی ہو چکی تھی وہ صاف ظاہر تھا کہ اس ریچھ نے شازیہ کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ شازیہ جب بالکل بے ہوش تھی اور فوراً سے ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے بھی اس کی حالت دیکھی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ شازیہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ غلط ہوا، ہمیں ٹیسٹ کرنے پڑیں گے۔ اور جب نادر نے بتایا کہ لڑکی پر ریچھ نے حملہ کیا تو ڈاکٹر بھی حیران ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے اور کئی علاج جاری رکھا تاکہ کسی نہ کسی طرح شازیہ بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال سے اٹھا کر واپس لے آئے۔ کچھ دیر بعد شازیہ کو ہوش آیا تو خوف کے مارے چیخیں مارنے لگی اور روتے ہوئے اپنی تائی کو بتانے لگی کہ رات کو اس ریچھ کے کمرے میں آ گیا تھا، اس نے مجھے کاٹ کر میرا یہ حال کر دیا۔ شازیہ کی رنگت بالکل سرد پڑ چکی تھی، آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنا وہاں وہ مانسک سنتلن کھو چکی ہو۔ تائی شازیہ کو جھڑک کر چپ کرا دیا اور کہنے لگی، چپ ہو جاؤ، خبردار جو تم نے کسی بھی اس کے بارے میں ذکر کیا یا ذکر کرنے کی کوشش کی، صرف اور صرف تم۔ اس کی تائی شازیہ سے کہنے لگی، یہ سب کچھ تمہارا وہم ہے اور یہ تمہارا سپنا تھا۔ اس نے بولا، تائی اگر میرا یہ سپنا ہے تو یہ میرے جسم کے اوپر نشان اور میرے جسم کے اوپر خون کیسا؟ یہ سن کر تائی چپ کر گئی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ کچن میں کھڑی تائی اور اس کا تایا یہ بھی باتیں کر رہے تھے کہ ریاض قصائی کو جس طرح ہم نے ریچھ سے مروایا تھا، کبھی نہ کبھی ہم شازیہ کو بھی اسی طرح مروا دیں گے اور ان کی ساری کی ساری جائیداد پر ہم قابض ہو جائیں گے۔ ایک دن ریچھ صحن میں بندھا ہوا تھا، وہ بہت زور سے چیخیں مار رہا تھا اور شازیہ نے اس کو جا کے روٹی کچن سے نکال کے دی۔ تو اس کے بعد 2 دن کے بعد ریچھ جو ہے دوبارہ کھل گیا اور اس نے اس تایا کے بیٹے کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ اور جب اس کی ماں نے اور اس کے باپ نے اس کو دیکھا تو بیٹے کی لاش کو دیکھ کر سہن نہیں پائے اور دونوں کے دونوں انتقال کر گئے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی اسلامی کہانی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔